अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। दफ्तर से आने के बाद घर का छोटे से छोटा काम करना भी हुमायूं की तबीयत पे बहुत नागवार गुजरता था। दफ्तर में भले कितनी भी सरखपाई क्यों ना हो, वो बखुशी कर लेते थे। सारे पैसे लाकर आफिया बेगम के हाथ में भी रख देते थे। किसी तरह की तंगी उन्होंने आफिया को नहीं दी थी। इसके बावजूद न जाने क्यों घर के छोटे मोटे काम करते वो अक्सर बेशतर बेइंतहा बेजार रहते थे। उन्हें लगता था ये तमाम काम तो औरतों के करने के होते हैं। दरअसल उन्होंने पहले ये काम किए जो नहीं थे, इससे अभी भी वो बुड़बुड़ा रहे थे। आफिया बेगम, मुझे तो सोच के होल उठने लगते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कल को मैं आपकी ज़िंदगी में ना रहा तो आपका क्या बनेगा। अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो एक बल्ब तक तो आप बदल नहीं सकती। आखिर आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए वो धम से बिस्तर पर दराज हो गई और कमाल बेनियाजी से बोली, आप है ना हुमायूं, तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। यही बात तो मुझे परेशान करती है। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई नागहानी, कोई एक्सीडेंट। खुदारा चुप रहे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो डर के उठ बैठी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा गुमान अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त के लिए तैयार रहना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब खुद ही देखें, 5 साल हमारी शादी को हो गए। आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं और अभी तक सब्जी, गोश्त और सौदा सल्फ लाने की जिम्मेदारी तक आपने कबूल नहीं की। कहीं वक्त बेवक्त बच्चे बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ता है। और तो और एक शहर में रहते हुए आपको अपने वालिदैन के घर का रास्ता तक याद नहीं होगा। और ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। अब ऐसी भी बात नहीं है, ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं हुमायूं। मैं तो आंखें बंद करके भी अपने बाबा के घर जा सकती हूँ। जी जी, इसमें शक नहीं। उन्होंने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मैंने आपकी सलाहियतों से कब इनकार किया है। आप मुझे सास संतों वाले ताने न दें, मैं सब सीख लूँगी। क्या सीख लेंगी और कब। 5 सालों से आप मेरे साथ वाली सीट पे गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको गाड़ी के गियर्स, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर का भी पता तक नहीं होगा। वो तो मैंने भी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया ना। लेकिन अगर आप सिखाएं तो मैं भी दावे से कहती हूँ कि 1 हफ्ते में ड्राइविंग सीख सकती हूँ। हाँ, देखेंगे। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि वो सुस्तुल वजूद है और इसमें उसका कसूर भी ना था। घर में नौकरों की रेल पेल थी। उसका काम तो सिर्फ स्कूल जाना और अच्छा रिजल्ट लाना था, क्योंकि अम्मी अब्बा दोनों ही तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। लेकिन अम्मी ने अपनी दोनों बेटियों को होम इकोनॉमिक्स में MSc करवाया था ताकि पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी सीख लें। और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी। उन्हें बाकायदा सिलाई, कटाई और निटिंग भी सिखाई गई थी, खाना पकाना भी। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम होते ही वो तो सब छोड़ छाड़ के बैठ गई। पैदाइशी सुस्ती जो गालिब आ गई थी। अम्मा के शोर करने के बावजूद भी वो कम ही किचन में झांकती थी, जबकि उससे छोटी बहन आसिया ने प्रैक्टिस करके हर काम में खुद को मुकम्मल और परफेक्ट कर लिया था। आनन फानन हुमायूं साहब का रिश्ता आया, जो घर वालों के मयार के लिहाज से पूरा उतरता था, तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। हुमायूं साहब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। साल भर पहले वालिदा तवील अलालत के बाद बेटे का चेहरा देखने का अरमान दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई और वो बाप बेटा दोनों घर में अकेले रह गए थे। हुमायूं साहब पढ़े लिखे थे, एक सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पे फाइज थे। ये रिश्ता हुमायूं साहब के वालिद के दोस्त की बीवी ने कराया था, जो इत्तफाक से आफिया की अम्मी की बचपन की दोस्त थी। रिश्ते तो आसमानों पे तय थे। ज़मीन पर आंटी नूरजहां वसीला बन गई और आफिया हुमायूं साहब की शरीके हयात बन गई। हुमायूं साहब के वालिद भी बहुत सादा मिजाज और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आफिया जैसा भी खाना पकाती वो खुश होकर खा लेते
اور خوب تعریفیں بھی کرتے۔ شروع میں تو ہمایوں صاحب نے بھی بڑی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، لیکن رفتہ رفتہ انہیں شکایات ہونے لگیں۔ جاب کے علاوہ ان کے بس 2 ہی شوق تھے، شطرنج اور نیند۔ ان کے چند ایک مخصوص دوست تھے جو پاگل پن کی حد تک شطرنج کے شوقین تھے۔ ان کا زیادہ وقت انہی کے ساتھ کٹتا تھا۔ البتہ کبھی کبھار فرصت مل جاتی تو وہ سارا وقت سو کے گزارنا پسند کرتے تھے۔ بچوں کے بعد بھی ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ گھر کی بیشتر ذمہ داریاں ابا میاں نے اٹھا رکھی تھیں۔ سودا سلف لانا، یوٹیلیٹی بلز ادا کرنا، بچوں کی دیکھ بھال میں عافیہ کی مدد، بیماری کی صورت میں دوا دارو کا انتظام، بس زندگی سہولت سے گزر رہی تھی۔ اور پھر مسئلہ تو ابا میاں کی موت کے بعد پیدا ہوا، جب یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ابا میاں احساس دلائے بغیر کیا کرتے تھے وہ ہمایوں صاحب کے سر آ پڑے۔ اب تو انہیں ہر وقت عافیہ کی سستی اور نااہلی کھٹکنے لگی اور وہ ہر وقت بولنے لگے تھے۔ اب تو یہ باتیں سن سن کر اس کے کان پکنے لگے تھے۔ نوفل اور خولا اس کے بچے اسکول جانے لگے تھے۔ طلحہ نے بھی چلنا شروع کیا تھا۔ ابا میاں سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب اسے کام نمٹانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ ہمایوں صاحب کو بچوں کو اسکول چھوڑنا اور واپس آنا بہت مشکل لگتا تھا۔ گھر کی ڈیوٹیاں دینے سے شطرنج کی بازیاں نہیں لگ سکتی تھیں، سو ان کا موڈ خراب رہنے لگا۔ اس نے تو گھر رہتے ہوئے کئی کام سیکھ لیے تھے، بلب بدلنے، بجلی کا فیوز لگانا، استری اور پنکھا، دوسری چھوٹی موٹی بجلی کی بے شمار چیزوں کی مرمت اس نے ٹی وی کے مکینیکل پروگرام سے سیکھ لیے تھے۔ اس نے ہمایوں سے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ سکھا دے، تو ان کا جواب تھا، عافیہ بیگم چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن آپ جیسی غیر ذمہ دار خاتون سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہیں، اور گاڑی کہیں ٹھوک دی تو گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی خوب رہی، ایک طرف تو انہیں ذمہ داریاں نہ اٹھانے پہ طعنے دیے جاتے ہیں، اور ایک طرف جب وہ اپنی تمام تر سستی کو پسے پشت ڈال کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، تو اب ہمایوں صاحب کو نئے خدشات لاحق ہو گئے تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے حوصلے مزید پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر ہمایوں صاحب کی بات اس کے لیے چیلنج بن گئی۔ اخبار میں ڈرائیونگ اسکول کا اشتہار دیکھ کر اس نے کال کی۔ وہاں کال پک اپ کرنے والی ایک خاتون تھی۔ انہوں نے کہا وہ صرف 15 دن میں اس کو ڈرائیونگ سکھا سکتی ہیں، سو اس نے صرف 15 دن میں یہ مارکا بھی سر کر لیا۔ جب ہمایوں صاحب کو پتا چلا تو بولے، ڈرائیونگ سیکھنا تو کچھ مشکل نہیں، اصل چیز تو روڈ سینس ہوتی ہے، لیکن عافیہ بیگم مجھے آپ کی غیر ذمہ داری سے خوف آتا ہے، کہیں آپ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ لیکن عافیہ نے بھی دل میں ٹھان لی تھی، بھلے جو بھی ہو وہ ہر صورت میں ڈرائیونگ کریں گی، کیونکہ گھر بیٹھ کے تانے سننے سے بہتر تھا سڑک پہ جا کے اپنے اندر روڈ سینس پیدا کی جاتی۔ ہر طرح کے خوف کو بالائے طاق رکھ کے بھی عافیہ نے گاڑی چلانی شروع کر دی تھی، اور یوں پہلے نزدیک کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے وہ ہمایوں صاحب کی گاڑی لے کے نکل جاتی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ ہمایوں صاحب کا خوف کم ہونے لگا، کیونکہ انہوں نے خود عافیہ بیگم کو ایک سیکنڈ ہینڈ مضبوط سی گاڑی خرید دی اور خود ہر غم سے آزاد ہو گئے۔ اب گھر کے ساتھ ساتھ باہر کی تمام ذمہ داریاں عافیہ پہ ہی آ پڑی تھیں۔ ہمایوں صاحب اب شطرنج کی بازیاں لگانے کے لیے آزاد تھے، لیکن اسے یہ جاننے میں بہت وقت لگا کہ کس طرح غیر محسوس طریقے سے ہمایوں صاحب نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں اس پہ ڈال کر خود کو آزاد کر لیا تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھی کہ اس سے سستی اور غیر ذمہ داری کا لیبل تو ہٹ گیا نا۔ اس نے پھر نہایت ہی خوش اسلوبی سے گھر بار کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس کے سارے خاندان والے اس تبدیلی پہ حیران تھے، کیونکہ وہ شروع سے ہی اپنے گھر میں بھی سست اور کاہل مشہور تھی، لیکن اب جب بھی وہ کسی کام کے لیے باہر جانے لگتی، ہمایوں صاحب آواز دیتے، عافیہ بیگم بازار جا رہی ہیں تو میرے سگریٹ لیتے آئیے گا، تو اسے خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی۔ اور پھر وقت اپنے بے آواز پروں سے اٹھتا رہا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے لے کر شادی بیاہ تک تمام مراحل طے ہو گئے۔
اور سب کچھ اس نے بڑی خوشی اسلوبی سے نبھا دیا۔ رشتے دیکھنے کے مراحل ہوں یا باہر شاپنگ کے مراحل، یہ سب کچھ عافیہ کو اپنے سر پہ ہی کرنا پڑا تھا۔ ہمایوں صاحب کی رائے بھی اگرچہ ساتھ شامل ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ذمہ داری کا زیادہ بوجھ ہمیشہ کی طرح عافیہ کے کندھوں پر ہی تھا۔ مگر وہ خوش تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے اچھی منازل تک پہنچا دیا، اور اب یہ ایک آخری مرحلہ ہی تو تھا، اور بس پھر یہ سب مراحل بھی بآسانی طے ہو گئے۔ بچوں کے فرائض سے بھی وہ بأحسن سبکدوش ہو گئے، لیکن اب وہ بے انتہا تھکن محسوس کرنے لگی تھی۔ بچے تو سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمایوں صاحب فارغ تھے۔ ان کی پینشن سے ان دو بندوں کی کفالت بڑی سہولت سے ہو رہی تھی۔ شطرنج کی بازیاں جمانے کو ان کے پاس کھلا وقت تھا۔ ان دونوں نے زندگی بھر اپنی اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی تھیں۔ گھر کی ضروریات پوری کرنا ہمایوں صاحب کی ذمہ داری تھی، اس میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ اسے روپے پیسے کی تنگی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ہاں، ان کا فالتو وقت بس شطرنج اور نیند کے لیے ہی وقت ہوا کرتا تھا۔ جب تک گھر اور بچوں کی مصروفیات سے بھی کبھی وقت نہ ملا تھا کہ وہ ان سے کوئی شکایت کرتی، تب وہ اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن تھے، انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کی ایک اپنی زندگی بھی ہے، انہیں ایک دوسرے کو بھی کوئی وقت دینا چاہیے۔ بچوں کے چلے جانے سے ایک دم زندگی بالکل خالی خالی سی ہو گئی تھی، کرنے کو کچھ بھی تو نہیں رہ گیا تھا۔ دو بندوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے۔ وہ فارغ تھی، لیکن ایک عجیب تھکن نے گویا اس کے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ کوئی کام نہ ہونے کے باوجود وہ نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ ہمایوں صاحب نے بھی ان کی تبدیلی کو محسوس کیا اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا کہا۔ وہ تو اس کی اپنی بیٹی ڈاکٹر تھی، اس نے اسی سے مشورہ مانگا تو وہ ہنسنے لگی۔ امی، آپ نے اتنی مصروف زندگی گزاری ہے، آپ فارغ بیٹھنے سے بور ہو گئی ہیں، آپ اپنے لیے کوئی نئی مصروفیت ڈھونڈیں۔ وہ کام جو آپ زندگی میں کرنا چاہتی تھیں اور نہیں کر سکیں، اب وہ کیجیے۔ آپ اور ابو اکٹھے کہیں گھومنے پھرنے جائیں، زندگی کو انجوائے کریں، آپ کوئی بھی مار شمار نہیں۔ اور بھلا وہ اپنی بیٹی کو کیسے بتاتی کہ اب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اکٹھا کرنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ پھر بولی، میرے خیال میں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ڈاکٹر اسحاق مرزا کا فون نمبر دیتی ہوں، آپ ان سے ٹائم لے کے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ لیکن اسے تو اب یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس کو کوئی شوق بھی تھے، خواہشات بھی تھیں۔ اسے ساری زندگی دوسروں کے لیے جی تھی۔ اب اس کا جی چاہتا تھا کہ کوئی اس کا خیال رکھے، لیکن کون؟ بیٹے تو دونوں باہر سیٹل تھے، ایک دبئی میں اور دوسرا امریکہ میں۔ وہ تو کبھی مہینے میں ایک آدھ فون کر کے اپنی ذمہ داری نبھا دیتے، اور بیٹی ایک مصروف ترین ڈاکٹر تھی جس نے اپنے گھر اور بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اچانک وہ اتنی تھک گئی تھی۔ یہ تھکن تو انہیں زندگی کے مصروف ترین سالوں میں بھی نہیں محسوس ہوئی تھی جو اب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں پاتی تھی یہ تنہائی کے باعث ہے، بیماری کے باعث ہے، یا پھر بڑھاپے کے باعث۔ بس کچھ ایسا تھا کہ وہ تھک سی گئی تھی۔ اب تو اس کا بستر سے بھی اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہوتی تو دل کرتا کوئی بستر میں ہی اسے ایک کپ چائے کا لا دے، اس کے لیے ڈاکٹر سے ٹائم لے، خود ڈرائیو کر کے اسے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لے جائے، اسے بس اٹھنا نہ پڑے، کوئی اسے ٹاول باتھ دے کر کپڑے بدلوائے، بالوں میں کنگھی کرے، اسے اصرار کر کے سوپ پلائے۔ لیکن اسے حسرت ہی رہی، کیونکہ آج تو ہمایوں صاحب بھی صبح قادر صاحب کے ہاں مدعو تھے، جہاں آج شطرنج کے مشہور کھلاڑی جمع تھے اور زبردست باریاں جم رہی تھیں۔ ہاں، صبح جانے سے پہلے ہمایوں نے انہیں تاکید کی تھی کہ آج وہ اپنے چیک اپ کے لیے ضرور جائے، لیکن آج اس کا بستر سے اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا آج سو کر اپنی برسوں کی تھکن اتار دے، اور جب اٹھے تو تنہائی کا ہر احساس ختم ہو چکا ہو، اس کے گرد اس کے اپنے، اس کے پیارے اس کا خیال رکھنے کے لیے ہوں۔ انہی خیالوں میں وہ انتہائی پرسکون نیند سو گئی۔ اور پھر جب شام میں ہمایوں صاحب واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے کئی بازیاں جیتی تھی۔
برسوں کا تجربہ کام آیا تھا۔ دوستوں نے بھی جی بھر کے ان کو داد دی تھی۔ وہ گھر آئے تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کی کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ عافیہ کی عادت تھی وہ سر شام ہی بتیاں جلا دیا کرتی تھی۔ گھر آنے پر ہمایوں کو ہمیشہ گھر صاف ستھرا ہی ملا کرتا تھا۔ اس عمر میں بھی اکثر و بیشتر وہ کچن میں کھڑی کوئی نہ کوئی ڈش تیار کر رہی ہوتی تھی۔ سستی اور کاہلی اب عافیہ کی طبیعت کا حصہ نہیں رہی تھی۔ پھر بھی پچھلے چند روز سے وہ بے انتہا سست اور بیزار سی نظر آنے لگی تھی۔ ہمایوں ان میں آنے والی اس تبدیلی پہ پریشان بھی تھے، لیکن اتنا وقت تو انہیں کبھی زندگی اور شطرنج نے دیا ہی نہ تھا کہ وہ عملی طور پر عافیہ کے لیے کچھ کرتے۔ یہ سارا سکون اور فراغت جو آج ہمایوں صاحب کو میسر تھی، اس میں سراسر ان کی بیوی کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ بھی آج باقی مردوں کی طرح سودا سلف لینے اور بل جمع کرانے کی فکر میں ہی گھل رہے ہوتے۔ برسوں پہلے عافیہ بیگم نے یہ تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ گھر کی بجلی کا بل کتنا آتا ہے اور کس تاریخ کو جمع کرا دیا جاتا ہے، ہمایوں صاحب کو تو مرد ہوتے کبھی اس کی بھی فکر نہ رہی تھی۔ ایسے میں اب اچانک عافیہ میں آنے والی یہ تبدیلی ہمایوں صاحب کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل تھی۔ اتنی تو عافیہ کی عمر بھی نہ تھی جس قسم کی تکالیف میں وہ مبتلا ہونے لگی تھی۔ ہر وقت بیزار سی اور چڑچڑی رہتی تھی۔ بستر سے باہر نکلنے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کچھ یوں بھی عافیہ میں عام خواتین کی نسبت زیادہ برداشت تھی۔ انہیں شکوے شکایات کرنے کی بھی عادت نہیں تھی۔ ہر وقت خواہشات کے دفتر کھولے بھی وہ شوہر کے سامنے نہیں بیٹھی رہتی تھی، بس اپنے کام کاج میں مگن رہا کرتی تھی۔ تو ایسے میں ہمایوں بھلا کیسے سمجھتے اب عافیہ کو کیسی شکایات ہیں، کس تنہائی اور تکلیف دہ دور سے وہ تنہا گزر رہی ہیں۔ محبت کے دو بول ہی تو عورت کی زندگی کی چلتی گاڑی میں ایندھن کا کردار ادا کرتے ہیں، جن سے وہ مدتوں سے محروم تھی۔ شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہ ہو تو شاید بیوی کو بھی اپنے لیے وقت نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، خود پہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بس گھر کی کسی فالتو شے کی طرح عافیہ بھی پڑی ہوئی تھی ایک کونے میں۔ لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ ہمایوں کو عافیہ کی فکر نہ تھی۔ اس وقت بھی گیٹ سے داخل ہوتے بھی وہ مسلسل عافیہ ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہمایوں نے سوچا شاید عافیہ بیگم چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں گی، لیکن پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئے اور لائٹ آن کی تو عافیہ کو گہری نیند میں سوتے پایا، گویا وہ آج بھی چیک اپ کے لیے نہیں گئی، جبکہ پچھلے کئی دن سے ان کی طبیعت خراب چلی آ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی، اتنی لاپرواہی، اور وہ بھی اپنی صحت سے۔ لیکن وہ عافیہ بیگم ہی کیا جو ذمہ داری کا احساس کر لیں۔ انہوں نے اس کو جگانے کی کوشش کی تھی، ہلایا تھا، لیکن وہ تو جیسے عہد کر کے سوئی تھی، ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ ان کے چہرے پہ طویل مسافت کی تھکن بھی تھی اور منزل پا جانے کا سکون بھی۔ تبھی تو ابدی نیند سوتے بھی ان کے چہرے پہ ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ بے شک عافیہ ایک باکمال اور بے مثال خاتون تھی، اور ایسی خواتین آج کے دور میں تو یوں بھی ناپید ہیں۔ وہ خواتین جنہیں گھر بنانے والی خواتین یا ہوم میکرز کہا جاتا ہے، آج کے دور میں ناپید ہیں۔ پھر بھی عافیہ کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ بھلے آپ اپنے گھر، شوہر اور بچوں کی ذمہ داریاں باحسن پوری کریں، مگر کچھ تھوڑا بہت وقت اپنی ذات کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ اپنی ساتھ سے مکمل طور پہ صرف نظر کر کے صرف دوسروں کی ضروریات ہی پوری کرتا رہنا کوئی بہت بڑی نیکی بھی نہیں ہے۔ اپنے کچھ ہم خیال دوست بنائیں اور ان سے رابطے میں رہیں، تاکہ بڑھاپے کے اس وقت میں جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کا ہم سفر اور آپ کے عزیز جان بچے آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ کو کیا لوٹائیں گے، آپ کے پاس کم از کم دکھ سکھ کے کچھ اچھے
مخلص رشتے ضرور موجود ہوں۔